अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। आपने जूलियस सीज़र का नाम तो सुना होगा। वो कदीम रोमन सल्तनत का मशहूर हुक्मरान था। वो अवाम में मकबूल भी था और उसी की मकबूलियत ने जूलियस सीज़र को आमिर भी बना दिया था। उसकी मौत का वाक़या बहुत ही दिलचस्प है, जिसे शेक्सपियर ने इस ड्रामाई अंदाज में बयान किया है कि अब उसको शेक्सपियर के अल्फाज में ही पढ़ने का मज़ा आता है। तो किस्सा कुछ यूँ है कि जूलियस सीज़र ने रूम में कुछ इस्लाहात की और फ़ौजी फतूहात भी हासिल हो गई उसे, तो वो अवाम में मकबूल होता गया। लेकिन रोम की सेनेट, जिसे एक तरह उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जा सकता है, वो जूलियस की मकबूलियत से ख़ाइफ हो गई। उन्होंने जूलियस सीज़र को माइनस करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। जूलियस सीज़र को साजिशों का इल्म तो हुआ, लेकिन उसको अपनी अवामी मकबूलियत पर इतना नाज था या इतना यकीन था कि उसने सोचा कि कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। उन्होंने जूलियस सीज़र को रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया था और एक दिन जूलियस सीज़र को घेर लिया। उस शख्स ने उसके यानी कि जूलियस सीज़र के पेट में छुरा घोंप दिया। जूलियस ने दर्द से तड़पते हुए देखा तो वो उसका बेहतरीन और काबिल भरोसा साथी ब्रूट था। जूलियस सीज़र ने हैरानगी और शौक़ के मिले जुले जज्बात से तकलीफ़ से कहा कि यू टू ब्रूट, यानी कि ब्रूट तुम भी। जूलियस के ये अल्फाज अंग्रेज़ी अदब का मुहावरा बन गए और अब जब कोई भी काबिल भरोसा शख्स किसी को धोखा दे तो ये अल्फाज कहे जाते हैं कि यू टू ब्रूट। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा एक ब्रूटस होता है जो अवाम के हीरो की पीठ में छुरा घोंपता है और फिर कहता है दिस वॉज फॉर डेमोक्रेसी। ये ब्रूटस सियासतदानों के अंदर भी मौजूद है और इस्टेब्लिशमेंट में भी मौजूद हैं। अब पाकिस्तान में सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट की सीढ़ियाँ चढ़कर ही तो इक़्तिदार में आते हैं और जब ख़ुद को ही असल ये हुक्मरान समझने लगते हैं ना, तो फिर माइनस प्लस का जो खेल है फिर वो शुरू हो जाता है। आने वाले को माइनस करके जाने वाले को प्लस करने की कोशिशें शुरू की जाती हैं। जब दुनिया में सियासी नज़रियात, अवामी हिमायत और जमहूरी अमल की बात होती है तो फिर पाकिस्तान बगलें झांकने लगता है और हमारा इस्टेब्लिशमेंट वाला बावर्ची वो माइनस के मसाले से नया पुलाव तैयार करने में लग जाता है। ये वही जनाब माइनस है जिससे कभी -1 बनता है, कभी माइनस ऑल की खिचड़ी तैयार की जाती है। वैसे ये फार्मूला सबसे पहले उस वक्त आजमाया गया जब भुट्टो साहब ने नारा लगाया था रोटी कपड़ा मकान, मगर असल में मसला ये था कि वो इक़्तिदार, इख्तियार और ज़बान भी मांग रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट ने उनको याद दिलाया कि वो सिर्फ सियासतदान हैं, हुक्मरान ना बने। फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आए, पहले प्यार, फिर तकरार और फिर माइनस और फिर जनरल मुशर्रफ का दौर। हर बार माइनस का फार्मूला ये इतना पेचीदा निकला कि लगता है कि जैसे सियासी रियाजी में कोई PhD कर रहा हो। और अब इमरान खान एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लेबॉर्ट्री से निकल कर ख़ुद लेबॉर्ट्री बन गए हैं। जब तक काबू में रहे सब खैर थी। फिर 9 मई आ गया और हर टीवी चैनल पर -1 की गिरदान शुरू हो गई। खान साहब अब किस्सा पारी ना हो गए, पार्टी में से कोई नया लीडर निकालें, अवाम भी थक गई है। ये इसी तरह के जुमले हम सुनते रहे। यानी कि अवाम का फ़ैसला अवाम नहीं, रेटिंग्स और रिपोर्ट्स करेंगी। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे अचानक अदालतें कैसे आज़ाद हो गई? 9 मई पे धड़ाधड़ फैसले कैसे आने लगे? आखिर वो क्या है जिसकी पर्दादारी है? तो मैं इस राज से पर्दा आज उठा देती हूँ। मेरे ज़राए के मुताबिक हुकूमत की एक अहम शख्सियत की तरफ से इमरान खान को अभी ये गुज़िश्ता माह डील की एक ऑफ़र की गई थी और मकसद वही पुराना कि निज़ाम चलने दो, सियासत करते रहो और 2029 तक इंतज़ार करो, तब तक सब हमारी ही मर्ज़ी से होगा। या फिर दूसरी सूरत में वही रिवायात के मुताबिक जिला वतनी इख्तियार कर लो। और फिर सबसे अहम मुतालबा ये था कि कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान से दूर रखा जाए। अब ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने वो ऑफ़र जो थी उसे फ़ौरी तौर पे मुस्तरद नहीं किया और मुशावरत के लिए उन्होंने वक्त मांगा। लेकिन जब हुकूमत की तरफ से कोई नरमी नहीं आई, फिर मुलाकातों पर पाबंदी भी जारी रही। एहतजाज से रोकने के
لیے کریک ڈاؤن بھی جاری رہا اور پھر رانا ثناء اللہ کی طرف سے قاسم اور سلیمان کی گرفتاری کی دھمکی بھی دی گئی تو عمران خان نے مشاورت سے پہلے ہی وہ جو آفر تھی اسے مسترد کر دیا. بلکہ ایک سینئر صحافی کے الفاظ میں تو عمران خان نے جوتی اتار لی. یوں حکومت کی ایک اور آفر ضائع ہو گئی. اب یہاں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان تو جیل میں ہیں, پارٹی کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں اس وقت بالکل نہیں ہے اور سب اچھا چل رہا ہے. علی امین گنڈا پور سمیت پاکستان تحریک انصاف کی اکثر لیڈرشپ وہ پوری کی پوری طرح مینجڈ ہے. تو پھر عمران خان کو ڈیل کی آفرز کیوں؟ تو جناب اس کا جواب ہے مقبولیت. یہ بات سب جانتے ہیں اور میں اپنے کئی ولاگز میں بھی آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ ہر وہ لیڈر عوام میں مقبول ہوتا ہے جو اصول پر ڈٹ جائے. یہ بات خود حکومت کے لیے حیران کن ہے کہ جس لیڈر سے متعلق ان کی رائے یہ تھی کہ یہ تو ایک ہفتہ بھی جیل نہیں کاٹ سکے گا اور ڈیل کے لیے منتیں وغیرہ شروع کر دے گا, اس نے پورے 2 سال کامیابی سے جیل کیسے کاٹ لی ہے. اور یہ بھی کوئی لگژری جیل نہیں. اگرچہ حکومت تو عمران خان کی جیل کا تاثر کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم کا نہیں دیتی, لیکن وہ تاثر بھی عمران خان کے مینیو کی حد تک ہے کہ ان کو کھانے میں جیل میں کیا میسر ہے, ورنہ حکومت نے بھی ان کو اے سی فراہم کرنے کا دعویٰ نہیں کیا. شدید گرمی میں بھی عمران خان کے پاس ایک کولر ہے اور اگر یہاں بھی خان صاحب کی بات مان لیں تو اس کی بجلی بھی منقطع کر دی جاتی ہے اور ان کو اخبار اور کتابوں کی فراہمی کا سلسلہ بھی بند تھا جو اب شروع کر دیا گیا ہے. عمران خان پر ان کے بچوں سے فون پر گفتگو کرنا بھی بند تھی جس کی اب اجازت دے دی گئی ہے. یعنی سزاؤں کے بعد اب ہولا ہاتھ رکھنے کا تاثر بھی دیا جا رہا ہے. لیکن حکومت کا بہرحال یہ خیال تھا کہ ایک ہفتے یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ میں عمران خان ٹوٹ جائے گا. وہ ایک آرام دہ زندگی کا عادی ہے اور اپنے بنی گالا کے عالیشان محل میں رہتا ہے اور ہیلی کاپٹرز اور لگژری گاڑیوں میں سفر کرتا ہے. وہ کہاں یہ سخت جیل کاٹ سکتا ہے. لیکن عمران خان نے نہ صرف اپنے بدترین مخالفین بلکہ خود اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی حیران کیا ہے. اگرچہ پاکستانی تاریخ میں کئی لیڈرز نے سخت اور کئی سال جیلیں کاٹی ہیں جن میں خان عبدالغفار خان, مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف شامل ہیں. لیکن ہمیں بہت زیادہ ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عمران خان کا مقابلہ آج کی سیاست سے ہے. زرداری صاحب نے تو وہ 8 سال بہادری سے جیل کاٹی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ لیڈ نہیں کر رہے تھے اور نہ اس وقت کسی کو یہ اندازہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا ہی زرداری صاحب ہوں گے. اب رہ جاتے ہیں جناب میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز. تو انہوں نے یہ 1-1.5 سال تو برداشت کیا جبکہ ان کے پاس اے سی کی سہولت بھی موجود تھی, لیکن انہوں نے اے سی والی جیل کی سختی برداشت کرنے کے بجائے ڈیل کرنا زیادہ مناسب سمجھا. اور اب یہ بات بھی تو ثابت ہو چکی ہے کہ ڈیل کرنے کے لیے خواجہ آصف, محمد زبیر اور ملک احمد خان نے اپنے ذرائع اور دوستوں کے ذریعے جنرل باجوہ کو اپروچ کیا. اب محمد زبیر جو میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان رہ چکے ہیں تو وہ یہ انکشاف کر چکے ہیں کہ انہوں نے مریم نواز کے کہنے پہ جنرل باجوہ سے ملاقات کی جس کا انہیں بہت پچھتاوا ہے. بہرحال میاں محمد نواز شریف جنرل باجوہ سے ڈیل کر کے جلا وطن ہوئے, مریم نواز کی پھر ضمانت ہوئی اور پھر سب کچھ بدل گیا. جنرل باجوہ اور عمران خان کے تعلقات وہ بہت خراب ہو گئے اور عمران خان کی حکومت پھر ختم کر دی گئی. اب کوئی امریکی سازش تھی یا نہیں تھی, سائفر حقیقت تھا یا جھوٹ تھا, یہ ساری ایک الگ کہانی ہے جس پر بہت بات ہو چکی ہے اور کچھ تفصیلات تو میں آپ کو اس پہ پھر اپنے کسی ولاگ میں بتاؤں گی. بہرحال میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کے برعکس عمران خان ایک سخت جان اور اصول پسند لیڈر ثابت ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے متعلق تمام جو اندازے تھے وہ غلط ثابت کیے ہیں اور اسی وجہ سے وہ عوام میں مقبول ہیں. آپ آج الیکشن کروا کے دیکھ لیں یا کوئی آزاد ریفرینڈم کروا لیں, مجھے پھر یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ کتنے فیصد ووٹ حاصل کریں گے. جناب آپ ایک حد تک عوام کو دبا سکتے ہیں, انہیں احتجاج سے روک سکتے ہیں, پارلیمنٹ اور عدلیہ کو مینج کر کے اپنی پسند کی قانون سازی اور اپنے پسند کے فیصلے لے سکتے ہیں, لیکن بہرحال آپ اس لاوے کو پھٹنے سے نہیں روک سکتے جو آتش فشاں پہاڑ کے اندر پک رہا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اگر دہشت گردی کے جن کو تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پر کر دیں تو پاکستان میں بظاہر سب کچھ مینجڈ اور سیاسی استحکام ہے. ہم بھارت سے ایک جنگ بھی جیت چکے ہیں, لیکن سیاسی سرگرمیوں کی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی اگر نہ ہونا تو یہ لاوا ایک دن
اس طرح پھٹے گا کہ اپنے ساتھ پھر سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ اب پاکستان UAE یا پھر سعودی عرب کی طرح تیل سے مالا مال ملک تو نہیں ہے نا، جہاں غربت اور بے روزگاری کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہو، اور جہاں عوام کو اس قدر سہولیات میسر ہیں کہ وہ آزادی اظہار رائے اور سیاسی سرگرمیوں جیسی کوئی آزادی مانگتے بھی نہیں ہیں۔ اب ٹرمپ نے اعلان تو کیا ہے کہ پاکستان سے تیل کے بڑے ذخائر دریافت ہو گئے ہیں اور جلد ہی آئل ایکسپلورر کمپنی تلاش کر کے ان ذخائر کو نکالنے کا کام شروع ہو جائے گا۔ اب اگر یہ منصوبہ شروع ہو بھی گیا، پاکستان سے تیل نکل بھی آیا اور پاکستان نے تیل کو ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا، تو بھی پاکستان کے مسائل حل ہونے میں سالوں لگ جائیں گے۔ تب تک عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ٹرمپ کو پاکستان سے کوئی محبت ہو گئی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بھارت سے جنگ جیتنے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ پاکستان سے متعلق اپنا جو موقف ان کا تھا وہ تبدیل کر چکے ہیں، اور اب ان کا جھکاؤ بھارت کے بجائے وہ پاکستان کی طرف ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ پاکستان کو اب امریکہ اور چائنا کے ساتھ تعلقات میں بیلنس قائم رکھنا ہے۔ ٹرمپ کی نظر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی معدنیات اور سندھ سے دریافت ہونے والے مبینہ تیل کی طرف ہے، تو چین سی پیک میں $60 ارب کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ چین سی پیک فعال نہ ہونے پر پہلے ہی ناخوش ہے، اور وہ بلوچستان کوئٹہ سے گوادر تک سی پیک روٹ کو محفوظ بنانا چاہتا ہے۔ اچھا، اگر اب اس دوران امریکہ وہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی مداخلت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ چین پھر ہم سے ناراض ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ابھی یہ ریسنٹلی چین کے دورے کیے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ امریکہ نے پاکستان پہ کوئی ٹیرف نہیں لگایا ہے۔ ٹرمپ نے پاکستان پہ ٹیرف 15% سے بڑھا کر 19% کر دیا ہے، جو اگرچہ خطے کے دیگر ممالک کی نسبت تو کم ہے۔ بھارت پر 25% اور بنگلہ دیش اور سری لنکا پر 20% ٹیرف لگایا گیا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کو اس 19% ٹیرف کا نقصان تو ہوگا۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جس مہنگائی میں کمی کا حکومت ڈنڈورا پیٹ رہی ہے، اس میں دوبارہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کی جو سالانہ مہنگائی کی شرح جولائی 2025 میں بڑھ کر 4.07% ہو کر 7 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جو جون میں 3.2% تھی اور دسمبر 2024 کے بعد سے بلند ترین سطح پر ہے۔ اب مہنگائی میں اس تیزی کی بنیادی وجہ رہائش اور یوٹیلیٹی کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ہے، جو جون میں 3.28% کمی کے بعد جولائی میں 3.56% بڑھ گئیں۔ اسی طرح سے ٹرانسپورٹ کے اخراجات جو ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے، جو پچھلے مہینے 0.6% تھا اور اب 2.7% تک پہنچ گیا ہے۔ ہاں، البتہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں ایک مہینے میں $16 اضافہ کرنے کے بعد اب $7.5 کمی کر کے یہاں پہ سب کو خوش کر دیا ہے، لیکن بہرحال آگے چل کے مہنگائی میں مزید اضافے کا اندیشہ تو ہے، ہاں خدشہ ہے، لہٰذا حکومت اور اداروں کو لاوے کے پھٹنے کا اندازہ ہے۔ عمران خان کی مقبولیت کا علاج ڈیل تھا، لیکن عمران خان نے تو اس سے انکار کر کے سارا کھیل ہی بگاڑ دیا۔ اب واحد راستہ مائنس عمران خان رہ گیا ہے، جس میں حتمی طور پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور 9 مئی کے مقدمات میں تمام مرکزی لیڈرشپ کو عمر قید کی سزائیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حیران کن طور پہ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کی بریت، جس پر میں ابھی اپنے پچھلے ولاگ میں کافی تفصیل سے بات کر چکی ہوں، وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی نئی لیڈرشپ کا منظرنامہ کیا ہونے والا ہے۔ شاہ محمود قریشی وہ ایک معزز اور سینئر سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی 2 سال جیل کاٹی ہے، لیکن پہلے سائفر مقدمات اور پھر 9 مئی کے سنگین مقدمات میں ان کا بری ہونا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پردے کے پیچھے پھر بہت کچھ چل رہا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف علیمہ خان کے مطابق عمران خان کے بیٹوں نے پاکستان آنے کے لیے ویزے کی درخواست دے دی تھی، اور ذرائع کے مطابق ان کا امریکہ کا دورہ کامیاب رہا، جہاں انہوں نے اہم امریکی نمائندگان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ اچھا، وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کے بیٹوں کی کوئی ویزا درخواست وزارت داخلہ میں زیر غور نہیں ہے۔ ویزا دینا ہائی کمیشن اور وزارت خارجہ کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ کسی بھی قسم کا ویزا وزارت داخلہ جاری نہیں کرتی، اور وزارت داخلہ کے بارے میں دعویٰ خلاف حقیقت ہے۔ فی الحال حکومت دوہری مشکل میں اس وقت پھر دکھائی دیتی ہے۔ عمران خان کے بچوں کو ویزا دیں تو مشکل، اور
اگر ویزا نہ دیں تو بھی مشکل. اگر ویزا دیتے ہیں اور وہ دونوں بیٹے خان صاحب کے پاکستان آ جاتے ہیں تو پھر تحریک مومنٹم پکڑ سکتی ہے, اور اس صورتحال میں حکومت کو انہیں ظاہر ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دینی ہوگی, اور جب وہ عمران خان سے ملاقات کر کے باہر نکلیں گے تو پھر بین الاقوامی خبریں بنیں گی اور نیوز ہیڈ لائنز کریٹ ہوں گی. اور اگر ویزا عمران خان کے بیٹوں کو نہ دیا جائے تو شاید یہ تاثر پھر مزید خوفناک ہوگا کہ حکومت عمران خان کے بچوں سے ڈر گئی اور عوامی تحریک سے خوفزدہ ہو کر انہیں پاکستان آنے کی اجازت دینے سے منع کر دیا ہے. اچھا, گراؤنڈ پر کوئی تحریک نہ ہونے کے باوجود اپوزیشن کی یہ جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اس نے ہیڈ لائنز تو بنا دی ہیں. اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں دھواں دھار تقاریر کے ساتھ ایک مفصل اعلامیہ بھی جاری کیا گیا, جس میں پارلیمنٹ, عدلیہ, دہشت گردی, آئین, بلوچستان کے مسائل سے لے کے میڈیا کی آزادی کا بھی ذکر کیا گیا, اور جن اینکرز کو آف ایئر کیا گیا ہے ان پر پابندی ہٹانے کی بات بھی کی گئی. تو بہرحال اگست لگتا یہ ہے کہ پاکستانی سیاست کے حوالے سے بہت اہم ہے. اب ایک طرف ٹرمپ کے بیانات, تیل کی خوشخبریاں, 19% ٹیرف اور مہنگائی میں پھر اضافے کی خبریں, پھر دوسری طرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ممکنہ دہشت گردی کے واقعات اور فوجی آپریشنز, اور پھر تیسری طرف عمران خان کے بیٹوں کی پاکستان آمد اور پاکستان تحریک انصاف کی ممکنہ تحریک کی کامیابی یا پھر ناکامی. تو ان تمام خبروں سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.